Latifa Wan from Humanities and Social Sciences Department with another episode of our program Danish Kadam. Today in this program we have with us Dr. Uzma Mansoor, Associate Professor. Dr. Uzma is a founder faculty member and head of department, professional psychology and a practitioner clinical psychologist. She earned PMDC and PhD in clinical psychology from Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. She has extensive experience in teaching and research. Let's welcome her. Welcome to the show, ma'am. Thank you. Ma'am, first of all, I would like to know that how did you choose this psychology as a major? Like, you accidentally entered into this field, or you really wanted to do it? Actually, in our times, we did not have any information about subjects, about careers, except for medical and engineering. In our times, we already knew about these two fields majorly. And third one was like lectureship or something, like whatever you have a degree you have earned in subject, you can go for this lectureship. So intentionally to definitely not, because psychology ka as such kuch tha nahi. Accidentally I entered into this field because when I was in my graduation I had my subjects, science subjects, botany, zoology. So I had to choose. So the rejected medical student perhaps? Exactly, because it was quite hard during those days as well. تو ایک جو انیشیل خواب ہوتا ہے ایک انسان کا نا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. سو میجرلی جیسے میں نے پہلے مینشن کیا, یا تو آپ انجینئرنگ کی طرف جا سکتے ہیں یا میڈیکل کی, بیکاز دیز آر دا ٹو آپشنس وی آر آفرڈ ان آر ہائی اسکولس. تو اس میں پھر اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ انجینئرنگ کا نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں میڈیکل کا. اور تھرڈ ون از آرٹس, ہیومینٹیز وغیرہ. تو یہ تین کیٹیگریز بڑی کلیئر ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو یہ ہوا کہ جب وہ باٹنی زولوجی لیا تو اس کے ساتھ میں نے کہا یار کوئی آسان سا سبجیکٹ ہونا چاہیے. دین آئی چوز سائیکالوجی. اینڈ جب میں اس کو میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کون کہتا ہے یہ آسان ہے, یہ تو بالکل بھی آسان نہیں ہے. اٹ از انٹرسٹنگ کہ ظاہری سی بات ہے, دس از آل اباؤٹ ہیومن نیچر, ہیومن بیہیویئر, وہی چیزیں وچ یو آر آبزرونگ ان یور ڈیلی لائف, بٹ ایکچولی دس از ناٹ ایزی. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر آفٹر دیٹ گریجویشن آئی ہیڈ این آپشن کہ میں اس کو لے لوں, کیونکہ فردر اسٹڈیز کے لیے اب تو خیر بہت ڈفرینٹ ہو گیا سینیریو, بٹ بیک 24-25 ایئرس پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں. تو ایسا ہوا کہ پھر میں نے سائیکالوجی کو اس لیے لے لیا بیکاز ایک بڑا عام سا جملہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھا, ہمیں لگا کہ یہ بڑا اچھا ہے, یہ وہ ایسا نہیں تھا. بیسیکلی مجھے tough, I believe, because you have to deal with the psyche of people. And I always tell people that being a practitioner now, I'm in this field. اب میں کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں تو ڈائگنوسس میرے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے, لیکن مجھے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں نے ڈائگنوسس کی وجہ سے اور مینٹل ڈس آرڈرس کی وجہ سے یہ پورے چیپٹرس چھوڑ دیتی تھی میں کہ یہ تو بہت مشکل ہے پڑھنا. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین آئی کنٹینیوڈ staying in this subject. And you developed interest, once you I developed interest in masters because I'm going to ask you about it. In fact, that you earned even PMDC and PhD degree from University of Karachi, and also you are trained and certified in the cognitive behavior therapy and neuro-linguistic programming, in fact, from USA. So please, I also would like to know that your experience of earning all these degrees and also about its usefulness. You earned the degree, but you usefulness, you would get to know about the usefulness later on. After masters, during those days we had an option to go for a 15 months diploma. اس میں کیا ہوتا تھا کہ you used to have direct contact with the registered clients. اب تو ہم ان کو clients کہتے ہیں, پہلے ہم ان کو patients کہتے تھے. تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا, وی وانٹیڈ ٹو لرن کہ جی جب ہم سائیکو تھراپی کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. تو وہ بڑا ایک اٹریکشن بھی تھی. دوسرا یہ کہ ڈائریکٹلی ایم فل اور پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تھا, تو اس میں ریلیٹیولی بہتر ہوتا تھا. تو دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ دیٹ کہ میں نے گھر میں بات کی, میں نے کہا کہ مجھے تو جب میں یہاں سے کراچی گئی, آئی گاٹ میریڈ ان 95 اینڈ وین وی وینٹ کراچی, تو میں نے وہاں پہ ایک بورڈ کے اوپر بڑا بڑا لکھا انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی. میں وہاں سے ایک دفعہ گزری, پھر میں وہیں پہ رہ گئی. تو میں نے گھر میں بتا دیا کہ یہ وہ جگہ جہاں مجھے آنا ہے, تو دے سیڈ کہ نہیں تم نہیں جا سکتی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ وہ. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹیسٹ تو دینے دیں, میں کون سا کلیئر کر جاؤں گی, کچھ نہیں ہوتا, ٹیسٹ تو دینے دیں, مجھے تسلی ہو جائے گی کہ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا. اچھا جب میں نے وہ ٹیسٹ دے دیا تو پتہ چلا کہ میرا نام آ گیا شروع کے 6 لوگوں میں. پڑھا ہوا پنجاب سے تھا تو شاید تھوڑا وہ ڈفرینس بھی تھا کسی نے. اینی ویز تو وہ جب میرا ہو گیا, اب تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو بڑا مسئلہ ہے,
اب تو مجھے انہوں نے اپروو کر دیا, اب آپ لوگ تو مجھے نہیں. خیر وہ لیتے دیتے میں نے آئی انٹرڈ انٹو دس فیلڈ فار لائک 15 months. آئی کمپلیٹڈ مائی ڈپلوما. ڈپلوما کے بعد میں نے سمجھا کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے, میں تو پیشنٹس کے ساتھ بات بھی کر لی, میں تو آئی کیو بھی ٹیسٹ کر لیتی ہوں, سب ہو گیا. اچھا اس کے بعد نا مجھے ایک چھوٹی سی جاب آفر ہوئی, تو میں نے سوچا اب پڑھا ہے تو ذرا مجھے پریکٹس کا بھی شوق ہوا, تو میں نے ایک اسپیشل اسکول گھر کے قریب جوائن کر لیا, کیونکہ فیملی کمٹمنٹس تھیں تو اس کی وجہ سے دور نہیں جا سکتی تھی. تو جب میں نے وہ جوائن کیا, آپ کو پتہ ہے مجھے کیا پتہ چلا پہلے دن کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اب دیکھیں کہ ایجوکیشن میں اور پریکٹیکل, ہم جب ڈپلوما کر رہے تھے تو ہمارے ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی تھی سپروائز کرنا, وہی دیکھتے تھے, وہ پیشنٹ کو فیڈ بیک دے دیتے تھے, یا ہمیں سائیکو تھراپی یہ کر لو یہ کر لو. جب انڈیپینڈنٹ ہوئے ہم نے کہا یہ کیا بھائی, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, کچھ نہیں آتا. دین آئی وینٹ بیک, میں نے وہ جاب ڈسکنٹینیو کی اور میں سیدھی دوبارہ گئی ایڈمیشن لینے کے لیے, اور میں نے پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی پھر فردر کیا. That's great, really. So, ma'am, your professional expertise is psychodiagnostic assessment, psychotherapy and counseling of child and adult mental disorders. So, do you conduct these sessions with the parents only or with the kids only or with both of them? How do you manage this? اس طرح ہے کہ all these expertise, whether it's child or adult or adolescent dealing, this is all inside this package of clinical psychology, because جب آپ behavior کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں then every population comes in. اچھا اس میں کلینکل میں ہمارے پاس 2 طرح کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کلینکل سائیکالوجی میں ایڈمیشن تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا, بیکاز جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں پہ کلینکل اور جنرل سائیکالوجی میں پڑھاتے تھے, تو جنرل سائیکالوجی میں ہو جاتا تھا, مگر جنرل سائیکالوجی میں آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ. تو شروع سے یہ ایک ایسی طبیعت تھی کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان پریکٹیکل. پڑھنا ایک ڈگری لینا میرا شروع سے نہیں تھا بس. تو کلینکل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسسمنٹ آپ کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اینڈ انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو اسیس دا پرسنالٹی, کہ اس کی مینٹل فنکشننگ کا لیول کیا ہے, اینڈ ایٹ دیٹ اسٹیج ایٹ دس لیول یو ڈائگنوز آلسو کہ جی ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اینڈ فار دیٹ پرپز یو یوز ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ. ڈفرنٹ سیٹس ہوتے ہیں ٹیسٹ کے, اس کو ٹیسٹ بیٹری کہتے ہیں. آپ ایک بندے کے مطابق نا ایک بیٹری سلیکٹ کرتے ہو, آپ کی جو پریزنٹنگ کمپلینٹس ہوں گی یا جو بھی آپ کی کنسرنس ہوں گے اس سے ریلیٹ کر کے مجھے ایک سیٹ آف ٹیسٹ کو ٹک کرنا ہے کہ یہ چیزیں مجھے چیک کرنی ہوتی ہیں. تو وہ ٹیسٹ بیٹری اپلائی کرنے کے بعد پھر اسیسمنٹ کرنے کے بعد ایک آپ رپورٹ جنریٹ کرتے ہو, ایک پرسنالٹی پروفائل آپ نکالتے ہو. سو دس از کالڈ سائیکو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اس میں ایکسپرٹیز اس لیے ہیں کہ یہ پہلے ہم نے یہ سیکھا تو پھر ہم سائیکو تھراپی کی طرف گئے. تو اس کے بعد سائیکو تھراپی میں بیسیکلی یو یوز ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹاک تھراپی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں آپ کی. آپ نے جو نام لیے ابھی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہہ لیں, یا 1-2 چیزیں ابھی اس میں نہیں مینشن ہوئی ہوئی. میں نے یہ جو فردر تھیں ایکچولی کسی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو گو ابراڈ. اس وقت میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہوئی تھی. آئی آلموسٹ اٹ واز کمپلیٹڈ, 1-2 مہینے رہ گئے تھے. تو میں نے وہاں پہ کوشش کی کہ میں پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کروں, لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ اٹ واز ویری ایکسپینسو, تو میرے لیے وہ بھی مشکل ہوا کیونکہ, اور دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ پوسٹ ڈاک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی, اب مجھے نہیں پتا یہ 10 years بیک کی بات بتا رہی ہوں, لیکن اس وقت یہ تھا کہ اٹ واز موسٹلی ریسرچ اورینٹیڈ. تو ریسرچ جو ہے وہ کرنی چاہیے, بہت اچھی چیز ہے, مگر میں بہت ریسرچ اورینٹیڈ بندہ نہیں ہوں. مجھے کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے لائف میں آپ کے پاس ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ کو پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا دین وی آل ہیو اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز. کچھ لوگ ہوں گے وہ کر لیتے ہوں گے سب چیزیں, ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ظاہر دیکھیں وہی اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے, اس میں آپ نے فیملی کو, آپ نے اپنے پروفیشن کو, اپنے شوق کو, اپنی ریکوائرمنٹس کو, اپنی کمپلشنس کو, جو جاب ہوتی ہے, یہ باقی چیزیں ان کو ٹائم جسٹیفائی نہیں کر سکو تو سب چیزیں نہیں کر سکتے, بیکاز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ایکسٹرا ایفرٹ لیتی ہیں. ریسرچ جو ہے ایسی چیز ہے جس کو آپ نے بہت توجہ سے کرنا ہے, کیونکہ ریسرچ میں آپ ایک باڈی آف نالج جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اسی لیے جو ہے آپ کاپی نہیں کر سکتے یہ وہ. تو اس میں جو جینونیس ہے, یونیکنیس ہے, نوولٹی لانے کے لیے جو ایفرٹ اور وہ ہوتی ہے, وہ مجھے شروع سے مجھے لگتا تھا میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو پریکٹس واز ریلیٹیولی ایزیئر فار می بیکاز آف مائی اون پیشن ایز ویل. تو پھر سائیکو تھراپیز جب ہم نے جنرل جو ایک بیسک ٹائپس ہوتی ہیں ہماری, ہم نے وہ کی, وہ ہمارے کورس کا پارٹ بھی تھیں, ہم نے پریکٹس بھی کیا. بٹ وین آئی ہیڈ دس اپرچونیٹی ٹو گو ابراڈ, تو اس میں میں نے پھر دین آئی لکڈ فار سرٹن, ایک طرح سے آپ سمجھیں ایکسٹینشنز آف سائیکو تھراپیز, کہ آپ کچھ ایسی چیزیں سیکھ لیں جو کہ آپ ٹیکنیکس کے طور پہ آپ ان کو یوز کر سکیں.
So now we are relatively advanced. We have certifications, we have further specifications, expert areas وغیرہ. تو اس میں پھر میں نے ان کو ٹریننگس کو لیا ہوا ہے. اور اتفاق سے یہ کہ لکیلی آئی ایم اسٹل مچ ان دیز تھراپیز. اور اب میں پاکستان میں اور بحریہ یونیورسٹی کے فورم سے ہی یہی والی ایکسپرٹیز جو ہیں ان کی سال میں ٹریننگس کو بھی آفر کر رہے ہیں. لیکن آپ کا پھر میں سیکنڈ پارٹ کوسچن کا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو آپ الگ سے ایک لیتے ہو یا پیرنٹس کے ساتھ ہی ان کے سیشنز کرتے ہو؟ Because you told me about certain program that you were conducting at that time. Actually, collectively, yes, I take everyone. ٹھیک ہے, of all ages, gender کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ڈپینڈ کرتے ہیں پرابلمس کے اوپر. اگر ایک چائلڈ آیا ہے and he is like 12 years younger or 14 years younger, تو I have to involve the family and parents as well. Confidentiality is another issue, but most of the problems are related to parental reactions and home environment. Sure. Younger, around age of 14, and later on the problems are of course they are again related with family, because وہ جو ایک پیوبرٹی کی ایج ہے جس میں ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم ایڈولسنس کہتے ہیں. ایڈولسنس جو ہے وہ تھوڑی ولنریبل سی ایک سٹیج ہے جس کو پھر دیکھنے کے لیے پیرنٹس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. So do the parents realize that really they need to have some consultation? My experience says now yes, but when I started it's very good. It's a kind of change. لیکن بالکل it is change, مگر unfortunately change اس وقت آیا ہوا ہوتا ہے جب کہیں سے کوئی رپورٹ آ جاتی ہے. اسکول میں کہہ دیتے ہیں, یا اچانک پتہ چلا کہ بچہ تو ڈرگس میں چلا گیا, بچے نے اسموکنگ شروع کر دی, یا بچہ کہیں باہر چلا گیا تھا, بتایا نہیں, جھوٹ بولا, اب اس طرح کسی گروپ کے ساتھ انوالو ہو گیا ہے, اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے, اس طرح کی کوئی الارمنگ چیز آتی ہے تو دین دے ٹرن ٹورڈز دس سائڈ کہ اچھا بھیا بتائیں کیا کرنا ہے, بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو دیئر ریپو ود دیئر چلڈرن. تو ان کو دے نیڈ اے سائیکالوجسٹ ایکچولی. اس وقت ریئلائزیشن آ تو جاتی ہے, بٹ آئی ایم مور کنسرنڈ کہ اگر یہی ریئلائزیشن شروع میں آ جائے. تو میں نے اپنے طور پہ جتنا مجھے ٹائم ملا کرتا تھا ملتا ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز پیرنٹس کے لیے شروع کروں. مگر ہماری سائٹ جو ہے نا دیٹ از ناٹ ویل ڈیولپڈ. ہم تھوڑا سا اگنورینس کی طرف جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور واٹ اباؤٹ آر اون پرسنالٹی پرابلمس. اب میری اگر اپنی پرسنالٹی پرابلم ہے اور میرا بچہ اس سے سفر کرنے والا ہے, تو بھائی آپ ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے یہ بتا دیں کہ میں بچے کو کیسے ہینڈل کروں گی, بٹ پلیز میری پرسنالٹی پہ بات مت کریں, وہ میرا پرسنل معاملہ ہے. تو یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں بیچ میں. لیکن یس اویئرنیس بڑھ رہی ہے, بہت انکریجنگ ہے. تو میں بچوں کو بھی دیکھتی ہوں وہاں پر, اگر پیرنٹس انوالو کرنے تو ان کو بھی دیکھتی ہوں. میں ایڈولسنٹس کو بھی دیکھتی ہوں. ہم میریٹل اینڈ فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور اس میں میرا انٹرسٹ اس طرح سے تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی میریجز آر ارینجڈ, اینڈ آئی ایم آلسو ناٹ ان فیور آف لو میریجز آلسو, بیکاز جو دونوں میں اپنے اپنے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہوتے ہیں, اس کی دونوں کی اپنی اپنی سائڈز ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ دو فیملیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہسبینڈ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے, ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ ہو جائے, لیکن واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا فیملی جس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہاں پر کرائسس آتے ہیں. میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو فیملیز ہیں ان میں سے 90% جو کپلز ہیں ان کا ایشو ان لاز اور ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں, ان کا اپنا تو کوئی ہے ہی نہیں ایشو. اور اپنے ایشوز جو آ رہے ہیں وہ اب اس جنریشن کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کا جو ہے نا, ان کو کمپیٹیبلٹی ایشوز آ رہے ہیں, ان کو انٹرسٹ ایشوز آ رہے ہیں, ان کو لائف گولز ایشوز آ رہے ہیں کہ نہیں میں اس طرح کی ہوں, میرا یہ گول ہے لائف میں, میرے ہسبینڈ کا یہ گول ہے, یا کہیں نہ کہیں ہماری طبیعت آپس میں میچ نہیں کرتی. اب یہ جو ہے نا تھوڑی ایڈوانس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. بٹ میریٹل اور فیملی کاؤنسلنگ میں میرا اس لیے انٹرسٹ تھا, کمنگ بیک ٹو مائی اون پوائنٹ, کہ لوگوں کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں باقاعدہ, جو نہیں ہونے چاہیے اور نہ کبھی تھے, فیملی میں بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن شادی کے بعد وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں. ڈپریشن ہو گیا, انزائٹیز ہو گئی, مختلف اسٹیٹس ہو گئیں. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں میرج تو ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں تو آپ کو کمپینین شپ ملنی چاہیے, جس میں آپ کو اور زیادہ لائف آسان ہونی چاہیے آپ کی. تو یہ کانسیپٹ کیوں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بالکل ہی. تو اس میں میرا انٹرسٹ تھا اور اس میں اب جو ہے وہ کام کر بھی رہی ہوں. سو کاؤنسلنگ سیشن کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے؟ میرا ایک ایکسپیرینس ہے, میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ
after a proper therapy session, the person is never the same. کیونکہ That's وہ جو انسائٹس آپ کے اوپر کھلتی ہیں. اور ایک سائیکالوجسٹ پتہ ہے کیا کرتا ہے, چونکہ وہ نان ججمنٹل بھی ہوتا ہے, اس کو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے اسکلس بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی سمجھتا ہے. جب وہ ان 3 کمبینیشن کے ساتھ آپ کو وہی بات سمجھاتا ہے نا جو 40 اور لوگ بھی سمجھا رہے ہیں, تو آپ کو سمجھ زیادہ اچھی آتی ہے. اور کوئی بات نہیں, ہر انسان سمجھنے والا انسان ہے, ہر انسان سمجھ بوجھ والا, کوئی اپنی برائی نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا اس کا گھر خراب ہو, لیکن صرف مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی کہیں پہ, جو وہ کہتے ہیں پائل اپ ہو کے اور پھر ایک اتنا بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں کہ اب تو یہ ریزالو ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم جو میریٹل تھراپی میں 2-4 چیزیں سکھاتے ہیں, اور میں مطلب جنرلی بھی اٹ از ٹرو فار ایوری ون ایز ویل, کہ آپ ایکسیپٹنس اپنے اندر لائیں. ایوری انڈیویجول از اے یونیک انڈیویجول. تو ایک ایکسیپٹنس ہمارے اندر ہونی چاہیے. جب میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے ایکسیپٹنس ہو آپ کے پاس, تو آپ کے لیے بھی تو میرے پاس ہونی چاہیے نا. بالکل صحیح, لیکن ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کہ نہیں, ادر پرسن شوڈ چینج دیئر سیلفز. ہاں جی بالکل, ایکسیپٹنس کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹیشنز بھی ریئلسٹک ہونی چاہیے آپ کی. تو ہوتا کیا ہے, سمپل سی بات ہے کہ انٹرسٹنگ بھی ہے کہ آپ جب 2 لوگوں کے درمیان بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کبھی اتنی آگے جاتی نہیں, شروع میں ہی کہیں ریزالو ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں. یہی ایکسیپٹنس اور ایکسپیکٹیشنس بعض دفعہ ایسی بنی ہوئی ہوتی ہیں, انریلسٹک ہوتی ہیں, کہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں, دوسرے کو چاہیے کہ مجھے برداشت کر لے. تو واٹ اباؤٹ ہم بالکل اسی پوائنٹ پہ بھی واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز, لیٹس گو آن اے شارٹ بریک, وی ول بی رائٹ بیک. Welcome back. Ma'am, I would also like to know about your role as a member of editorial board of 2 HSC journals, as you mentioned earlier. So what are your responsibilities over there? Editorial board basically is comprised of senior members who can review the research articles, and then they can send the comments back for corrections. اس میں یہی رول ہے کہ when I'm sent an article, then I review this article, اور پھر اس کے اپنے مطابق if I feel کہ اس میں کیا corrections میں recommend کر سکتی ہوں, so then I send my so you need to critically see that. Yes, I need to. And basically جو review board members ہوتے ہیں, they usually one article is sent to more than blind review کے لیے more than one members کو بھیجا جاتا ہے. اچھے journals جو ہیں وہ international reviewers کو بھی بھیجتے ہیں. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی تو آف کورس اس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ ٹائم کی وجہ سے تھوڑے کنسٹرینٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو بہت ایکٹیولی اس طرف میں آ نہیں پاتی کہ یا مجھے کوئی آرٹیکل بھیج دے تو میں اس کو کرتی ہوں, لیکن ایز سچ کوئی ایکٹیولی انوالوڈ نہیں ہوں ابھی میں اس میں. So you have also published several research papers in national and international journals. So are you satisfied with the kind of research going on here? Yes, I am. Because we have seen that the people would be writing down so many research papers, and at times you won't find them worth reading even. Exactly. But I'm happy about this, I think, scrutiny system which is going on these days. HEC ہے یا other regulatory bodies, they are looking into this کہ کوئی ریسرچ جو ہے وہ کس کرائیٹیریا کی ہے, کس لیول کی ہے, تو وہ اس کے لیے obviously they are working. اور اب اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ کوئی بھی چیز بنائیں ریسرچ آرٹیکل کے طور پہ اور وہ بس پیش کر دیں. اب تھنگز آر ڈیفیکلٹ, اینڈ آئی تھنک مور ریسپانسبلٹی. The standards is getting better. ہاں, گیٹنگ بیٹر, اینڈ ریسرچرز بیکمنگ مور ریسپانسبل ناؤ. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, اسپیشلی ان ریسرچ ان سائیکالوجی کے اندر, جو آپ کو ایتھیکل کنسرنس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ ونس یو آر اسٹڈنگ ہیومن نیچر اور ہیومن بیہیویئر, دین یو ہیو ٹو انٹریکٹ ہیومن بینگس ان ٹرمس آف دیئر اون پرسنالٹی, دیئر اون فنکشننگ. تو آپ کو تھوڑا سا کیئرفل اس معاملے میں رہنا پڑتا ہے. تو آئی ایم سیٹسفائڈ ود دا ریسرچ اسٹینڈرڈس, بٹ ایکچولی آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود یو نو دا ایکٹیویٹی بیسڈ. میں سمجھتی ہوں کہ
انیشیٹیوز جو لینے چاہیے ہم ریسرچز کو, ہم اس طرح سے ابھی لے نہیں پا رہے ہیں. مے بی وہی بات کہ ایک اسٹیج پہ بھی آپ ہو, اور مے بی ود دا پیسیج آف ٹائم. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ایم فل کے, پی ایچ ڈی کے, ان کے ساتھ مل کے ہم کچھ کام کر سکتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. آئی آلویز انکریج کے دیکھیں آپ کو, یو نیڈ ٹو اسپیئر سم ٹائم فار دیٹ ایز ویل. ایگزیکٹلی, ان فیکٹ کیونکہ اب دس از ڈیمانڈ ایکچولی. اب یہ وہ مطلب میں اپنی بات کروں تو مے بی شاید میرے زمانے میں اتنا ایکٹیولی اس چیزوں کو نہ دیکھا جاتا ہو, تو میں نے اس کو اس طرح سے پکڑا ہی نہیں ہے. بالکل, یہ بالکل ویری نیکسٹ کویسچن از اباؤٹ اٹ دیٹ یو لانچ دس MS in clinical psychology, and you know you have involved so many different hospitals or even drug centers for the internship. So how is that experience of making this study practical for the students? So I mean, the students, they really enjoy doing that, or you have to push them, or how do you manage that? Actually, when you pursue your master's degree after your graduation, I think students are more serious. اور اگر وہ serious نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہونا پڑتا ہے, کیونکہ they don't have any option. اور clinical کا لوگ اسی طرح جو میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں یا کچھ اس طرح, تو ذرا شوق میں اس طرف آ جاتے ہیں, مگر بہت جلدی ہی in a semester or two they learn کہ یہ ان کا پیشن ہے یا نہیں ہے, they would be able to continue with it or not. پھر وہ somehow the other complete کرتے ہیں. تو یہ جو ہاسپٹلس وغیرہ کے ساتھ ہماری الائنس ہے, دیٹ از جسٹ ٹو گیو پریکٹیکل ایکسپوجر ٹو آر اسٹوڈنٹس, بیکاز اندر بیٹھ کے کلاس روم میں بیٹھ کے وی آر ٹیچنگ دیم سائیکو تھراپیز, آئی کیو کیسے اسیس کرنا ہے, یہ وہ انلیس دے گو اینڈ چیک آن ٹو سم ریئل پاپولیشن, اس وقت تک وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور سائیکالوجسٹ آر بیسکلی ٹرینڈ ٹو ورک ان نیچرل ان ہاسپٹل سچویشنز ایز ویل. اور اس کے لیے پھر ظاہری سی بات ہے کہ اور اس کے علاوہ یہ جو ڈرگ جو ریہیبلیٹیشن ہے, دس از پارٹ, آل ٹائپ آف ریہیبلیٹیشن از پارٹ آف کلینکل سائیکالوجی. اس میں آپ نیورو ڈیولپمنٹل ریہیبلیٹیشن بھی لے سکتے ہیں, بچے ہو آر ڈائگنوزڈ ود ADHD اور آٹزم وغیرہ, یہ ساری جو ہے ان کا ریہیبلیٹیشن پلان بنتا ہے. اینڈ دوز ہو آر آلسو ڈائگنوزڈ ود لرننگ ڈسیبلٹی, they need proper intervention plans. So we try to cater for their needs, and I usually encourage different training programs from this forum as well. And in summer we are bringing another new type of educational psychology programs regarding those who are working in special education setup. This is a part of those conferences that you have conducted? Not exactly conferences, but training programs. Conference is a big activity that is usually in combination with other universities and departments. So because you have attended many international and national conferences, I and did, arranged as well. Just for the sake of my own learning, I did that. But actually usko conduct karana, and hopefully ایک ہم نے جیسے پروفیشنل سائیکالوجی کے فورم سے کراچی میں کروائی تھی ابھی 2 سال پہلے, تو we intend to conduct another one, organize another one in 1 year. تو انشاءاللہ ہم اس کو کرواتے رہیں گے. It is really good experience to see many people from different fields with you get to know about the different ideas. Exactly, with some different research background, research ideas, اور ان کی ایکسپرٹیز سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. Even you get to share your own ideas with others. ہاں exactly. اور ابھی لاہور میں ایک ہماری بہت اچھی کانفرنس ہوئی, تو I took all of my clinical psychology students there from Beria University, تاکہ وہ میں ان کے ساتھ وہاں پہ تھی, اور میں نے ان کو مختلف پیپرس کو ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے سیشنز کو اٹینڈ کیا. سو اٹ واز اے گریٹ لرننگ. تو مطلب یہ ہے کہ اپنی جنریشن کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. درست. So ma'am, how much your lab is helpful in practicing clinical psychology, or do you feel that you need to equip it more? Lab definitely is a crucial requirement of any practical domain and subject. In our lab we have basically standardized psychological tests, measures, tools for personality assessment, for learning disability, for other psychological disorders. تو اس لیب میں ہم اسٹوڈنٹس کو we do not allow them to take the test out of the lab. اور اگر وہ باہر سے کہیں سے ٹیسٹ اپنا کوشچنائر وغیرہ فل کر کے آتے ہیں, تو they have to come to lab for the مینولس ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو لیب جو ہے ایکچولی سائیکالوجی میں نا بہت زیادہ جلدی ایڈوانسمنٹس نہیں ہوتی, بہت جلدی نہیں ہوتی, بیکاز ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو آپ سمجھیں کہ ویلیڈیٹ کرنے کے لیے, اس کے نارمس ڈیولپ کرنے کے لیے اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرس. سو وہ پھر جو ایک بیسک ٹیسٹ ہیں وہ تو وہیں کے وہیں ہیں, اور ان میں اتنی ایڈوانسمنٹ چونکہ آتی نہیں. یس وی ہیو ڈفرینٹ اسکیلس, ڈفرینٹ ادر انسٹرومینٹس جو کہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں,
تو وہ ہماری لیب میں اویلیبل ہوتے ہیں. بیچلرس لیول پہ کچھ جیسے انزائٹی, ڈپریشن یا پرسنالٹی ٹیسٹ یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ وہ کر لیتے ہیں, جس میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ انالیسس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. لیکن وائل دیر ان دیئر ماسٹرز تو اس میں پھر ان کو ایکسٹینسو, تو لیب ڈیفینیٹلی از این امپورٹنٹ پارٹ. So ma'am, as I'm interviewing you on behalf of Humanities and Social Sciences Department, I would like to know your views about the social sciences subjects, that how important these are, or what do you say about it? ویری ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. دیکھیں وی آر سوشل اینیمل, ٹھیک ہے نا. ایک انسان جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا, اینڈ موسٹ آف دا پرابلمس, سائیکولوجیکل پرابلمس وی گو تھرو are mostly related to our social setups, our society, our relationships. تو ان میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں جو میرا when I came to this university, تو میں نے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں سائیکالوجی پڑھایا تھا. تو then I had a chance to learn from those students also کہ تم لوگ اور کون کون سے سبجیکٹس پڑھتے ہو. اینڈ بیک ان اسلامک یونیورسٹی بفور آئی جوائن بحریہ یونیورسٹی, وہاں پر ایک الائنس بنی ہوئی تھی اور اس میں ہم مختلف سیمینارز وغیرہ کرواتے تھے. تو آئی آلریڈی ہیڈ گڈ اورینٹیشن. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ باقی ڈومین سے اور سوشل سائنسز کی انجینئرنگ سائنسز ہو گئیں یا باقی بایولوجیکل سائنسز وغیرہ کے ساتھ ساتھ, I think social sciences must be to develop very a civic important sense element in our students, maybe. بالکل, really because sometimes to my surprises I see people who are very much into labs and equipment type ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے. تو مجھے ایسا کہیں لگتا ہے کہ جیسے میں بھی کہہ رہی تھی پیچھے کہ ٹائم ہی اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, تو مے بی ڈیو ٹو دیئر اون پری آکوپیشن سم ٹائمز اپنے اندر جھانکنے کا, اپنے آپ کو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, دیکھنے کا. تو پھر جب کوئی لائف میں پرابلمس آتی ہیں, ٹینشنز آتی ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا ہوا ہے, کس طرح سے. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ how do you manage with your problems? Like, do you have any hobbies to somehow get rid I of also all have the lot of problems. ٹھیک ہے, میرے ساتھ بھی پرابلمس ہیں, بٹ چھوٹا سا ڈفرینس ہوگا شاید میرا اور کسی اور کا جس نے سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی. شاید یہ ہوگا کہ میرے پاس ایک تو میں آئی ڈو ناٹ مائنڈ اف آئی گو فار ہیلپ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اگر کارڈیولوجسٹ بھی ہوں تو میرے ساتھ ہارٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. تو ایسا ہے کہ مطلب مجھے ایک بات پتہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی اسٹک ہو جاؤں گی, کیونکہ میں ایک انسان ہوں, کبھی کبھی اسٹک ہو سکتی ہوں. میرا فیصلہ اگر مجھ سے نہیں ہو رہا یا میں ایموشنلی پری آکوپائڈ ہوں. پتہ ہے انسان از آلویز ججمنٹل اباؤٹ ہز اون سیلف, یہ تو کنفرمڈ ہے. کسی کے لیے ہو نہ ہو اپنے ججمنٹ, میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں, کرٹیسزم میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں, کیا آیا میرے ذہن میں کیوں ایسا کرتا ہوں. اب یہ بتائیں, اپنے آپ کو ریزالو کرنے کے لیے پھر بعض دفعہ نا اپنے لیے انبائسڈ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے وی آلویز ٹیک, ایک تو پہلے میں نے بتایا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ شاید میں نارمل ہوں, ٹھیک ہوں, اس لیے کہ ایک تو یہ کہ میں لوگوں ہیلپ لینے میں وہ نہیں کرتی, اور دوسری چیز یہ کہ اٹ از آلویز ہیلپ فل ٹو ٹیک ہیلپ. آپ جب بھی کسی سے بات کریں گے تو آپ اس انسٹک سچویشن سے بہت آرام سے نکل آئیں گے. میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ اپنے آپ سے ملاقات کریں, کسی سائیکالوجسٹ سے ملیں. اس لیے نہ ملیں کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ملیں, آپ اس لیے ملیں کہ اپنے آپ سے ملیں, آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا. پریکٹیکل ہیلپ ہی لینی چاہیے, یا آپ اپنے فرینڈ سے یا ریلیٹیو سے یا کسی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, یا وی نیڈ ٹو سیک سائیکالوجسٹ ہیلپ؟ ناٹ نیسیسریلی. اگر آپ کو یہ پتا ہو نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, وٹ ایکچولی یو وانٹ, آپ کو اپنے اسٹرینگس اور ویکنیسز پتہ ہوں, تو مجھے یہ پتا ہوگا کہ بھائی آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ پراپرلی. ہاں یہ ہے کہ آئی کین مے بی 2-3 چیزیں ہیں میں بتانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ انسان نا بہت ساری اسٹیجز لائف میں آتی ہیں کہ جب ایموشنل ہوتا ہے. ایموشنل کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایموشنس کو پائل اپ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں. پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کوئی پراپر وے نہیں مل رہا ہوتا وینٹ آؤٹ کرنے کا, کسی سے بات کرنے کا, کسی سے شیئر کرنے کا, یا آپ اس قابل نہیں سمجھ رہے ہوتے کسی کو, یا واقعی کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھے. لیکن ڈیو ٹو لاٹ آف ریزنس یہ آپ کو ایک سائیکالوجسٹ سارٹ آؤٹ کر کے دے سکتا ہے کہ یہ کون سی ریزن ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں کو شیئر نہیں کر رہے ہوتے تو آپ انٹرنلی بھرے جا رہے ہوتے ہیں, ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا اپنے اندر. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی ویژن بھی فوگی ہو جاتی ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کا پورا سسٹم جو ہے نا آپ کا دماغ کا ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ اس صورت میں ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی, میرا پوائنٹ یہ تھا, آپ نے کہا کہ پروفیشنل, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے,
آپ کو اویئرنیس ہو کہ آپ کا ایموشن اس وقت کون سا ہے جو اس وقت نا لیڈ کر رہا ہے اور یہ بھی کہیں لینڈ کرے گا، تو آپ اس کو ریگولیٹ کرنے کے طریقے بھی خود بناتے ہیں. آپ بکس پڑھ سکتے ہیں، پوئٹری کی بکس پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی اچھے دوست سے جو آپ کی بات سمجھتا ہے، وہ آپ کو جج نہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، آپ کسی بڑے بندے سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لکھ کے اچھا لگتا ہے آپ لکھ تو ایٹ لیسٹ اب سمجھ آ گئی ہے. This was in the past, the practice, to practice write ہوتی down, تھی. to just pour out your feelings. ہاں جی، تو جب آپ وہ کر گئے نا تو آپ سیٹل ہو جائیں گے. تو یو ڈونٹ نیڈ اینی سائیکالوجسٹ، یو جسٹ نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ہینڈل یور سیلف. اگر آپ کو نہیں پتا، آپ ایک دفعہ ایک سائیکالوجسٹ سے مل لیں، وہ آپ کو آپ کی اویئرنیس دے دے گا. آپ کوئی اچھا سیمینار اٹینڈ کر لیں، اچھا پروگرام اٹینڈ کر لیں، آپ آن لائن جا کے کوئی کورس کر لیں چھوٹا سا سیلف ڈیولپمنٹ کا، اینڈ یو ول لرن اے لاٹ اباؤٹ یور سیلف. سو میم آپ کی پوئٹری کے بارے میں انفیکٹ جاننا چاہ رہے تھے، دیٹ وی گاٹ ٹو نو. ماشاء اللہ یو ہیو بن رائٹنگ ڈاؤن. ہاں بالکل. سو پلیز ڈو شیئر ود اس. ویسے مجھے اوور آل پوئٹری میں تو شوق تھا. And when you did start writing down on your own? ہاں رائٹنگ ڈاؤن تو I used to be very sensitive person since beginning. تو when I was just 18 years old. صرف پوئٹری یا پروز بھی؟ نہیں پروز نہیں، پروز نہیں. اور پتہ نہیں کیوں میں نے کبھی ناولس نہیں پڑھے، میں نے کبھی اور نہیں چیزیں پڑھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ہی اتنا کم ہوتا ہے میرے پاس کہ میں اس میں کچھ ایک چیز ہی پڑھ سکتی تھی. And poetry is I think a compact form of expression. ہاں it is form of catharsis and very very effective catharsis. آپ پوئٹری میں بعض دفعہ کسی سینیریو کو جس کو آپ ورڈز میں ایکسپلین نہیں، ویسے نہیں ایکسپلین کر سکتے. مثلا ایک جنرل ہوپ لیسنس کبھی کبھی انسان کے اندر آتی ہے، اینڈ دس از ویری نیچرل. کبھی کبھی ایک جینون ورتھ لیسنس آتی ہے، دیٹ از آلسو نیچرل. تو پوئٹری از کائنڈ آف سیلف ریگولیشن، اے ٹیکنیک ٹو سیلف ریگولیٹ یور سیلف. تو لوگ عام طور پہ جب پوئٹری کرتے ہیں تو ان کی جو شاعری ہے وہ کہتے ہیں نا، کھلتا کسی پہ کیوں کر میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یو یوزلی ڈپکٹ یور اون اسٹیٹ. تو اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ جج کریں گے کہ ہم نہیں لکھا. تو میں اس لیے خوفزدہ نہیں ہوتی اس چیز سے کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ پوئٹری کیا چیز ہے. مجھے اندازہ ہے کہ پوئٹری کیا چیز ہے، کہ کیسے وہ ایک پورے آپ کے مائنڈ میں ایک پورا کلاؤڈی فینومینا جو ہوتا ہے اس کو وہ چند الفاظ میں جب لکھ دیتی ہے. اور پوئٹری پڑھنا بھی اس لیے کتھارٹک ہے کیونکہ جب آپ پوئٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہی بات پڑھ رہے ہیں، آپ یو آر ایبل ٹو ریلیٹ. سو اٹس ناٹ نیسسریلی امپورٹنٹ کہ آپ لکھیں ہی، آپ لکھیں نہیں، آپ پڑھیں، آپ اچھی پوئٹری پڑھیں. اور جیسے اب ہم نے گوشہ اقبال کا یہاں بحریہ یونیورسٹی میں شروع کروایا. اب اس کے پیچھے جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ویل بینگ کے لیے بھی آپ پوئٹری جو ہے ایک بہت اچھا میڈیم بنتی ہے. اور جب ہم علامہ اقبال کی فلسفی اور اس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے پہلے یہ کیا تھا کہ انہوں نے پہلے ایک ویژن کو اڈاپٹ کیا اپنے مائنڈ میں. انہوں نے کہا کہ مطلب کیا چیز ایسی کیا چیز اس وقت ریکوائرڈ ہے. تو آف کورس ہر دور کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان کے اندر جوش ہونا چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے، موٹیویشن، خودی، یونیکنیس، انڈیویجویلٹی، ایکسیپٹنس، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. انہوں نے ان چیزوں کو پک کیا اور اپنی پوئٹری کے تھرو لوگوں کو پہنچایا. وہ ایسے یونیورسل میسیجز ہیں کہ آپ کسی بھی سٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی ایرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کے کرائسس آپ فیل کی. تو ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ بات فیل کی کہ یار دیکھو آپ اگر آپ الائنڈ ہوتے ہیں نا اسپرچویلٹی کے ساتھ، انر سیلف کے ساتھ، ان ڈیپتھ اپنے آپ کے ساتھ، تو لائف کو آپ میں سمجھتی ہوں اور میچورٹی سے دیکھ سکتے ہیں. پوئٹری کے پیچھے یہی ہے، علامہ اقبال کی پوئٹری کے پیچھے بھی یہ ہے کہ میچورٹی آپ وہ اٹین کریں اور اپنی جو یونیکنیس ہے، انڈیویجویلٹی ہے، اس کو آپ پریزرو کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو پوئٹری تو میں نے بہت سارے شاعر ہیں جیسے فیض احمد فیض ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں نے پڑھا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کو آپ نے بہت کم پڑھا وہ زیادہ اچھے لگ جاتے ہیں، تو پڑھتی رہتی ہوں، خود لکھتی بھی ہوں تھوڑا سا. وہی میں چاہ رہی تھی کہ آپ کائنڈلی شیئر کریں اپنا کوئی. ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا یہ تھوڑا سا مشکل کام کوئی تھوڑا بہت اگر تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کس قسم کی پوئٹری پسند کرتی ہیں یا لکھتی ہیں. چلیں میں آپ کو محسن نقوی کی 2-3 شعر سناتی ہوں، اور مے بی ناٹ ریلیٹڈ ٹو آر ٹاپکس اور سم تھنگ بٹ وٹ ایور کمز ان مائنڈ. شیور یہی تو پرپز ہوتا ہے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں کہ کاش کچھ دیر یوں ہی وقت گزرتا رہتا، کاش کچھ دیر یوں ہی وقت گزرتا رہتا، میں اسے دیکھتا رہتا، وہ سنورتا رہتا. میں کہ سورج کی طرح باہوں میں لیتا اس کو، میں کہ صبحوں کی طرح باہوں میں لیتا اس کو. وہ کہ سورج تھا تو پھر روز ابھرتا رہتا. اجنبی کتنا اکیلا ہے زندگی کا سفر، اجنبی
کتنا اکیلا ہے زندگی کا سفر, تو میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ڈرتا رہتا. Very nice, mashallah, and very good memory, I must say. Otherwise, you know, اونچ نیچ ہو جاتی ہوتی ہے, لیکن بالکل اونچ نیچ ہو جاتی ہے. بہترین. تو یعنی آپ کوئی پراپر کوئی سوچ رہے ہو کہ کوئی بک لکھو اپنی پوئٹری کے لیے, یا بس جسٹ ایک اپنی ڈائری میں ہی اس کو کمپوز کرنا؟ یا میں بک کا کبھی نہیں سوچتی, کبھی بھی نہیں سوچتی. میں یہ سوچتی ہوں کہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں اس کو لکھوں اور میں لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ سنیں, خوش ہوں, ان کو بھی اچھا لگے, بس اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے. Ma'am, I would also like to know about your like collaboration with different institutes that you have done, and we got to know about it. So please share with our audience. اچھا, اس میں یہ ہے کہ you know, for the professional development, it is always important for an institution to you know, get linkages from relatively advanced countries or relatively advanced institutions. تو ہمارے اس میں ہم نے جو ابھی تک کے لیے ہم نے کیا وہ یہ کہ ایک تو we usually commence this summer and winter schools from in collaboration with Wilprez University USA. وہاں سے لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے وہ ہم سال میں 2 دفعہ ونٹر اور سمر پروگرام میں شیئر کرتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ہماری الائنس ہے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ کہ جو ہماری کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی وغیرہ ہے اس میں ٹراما تھراپی کا ایک پیچھے واقعہ ہوا تھا APS کا, اگر آپ کو یاد ہو. تو آفٹر دیٹ وی ریئلائز دس یو نو نیڈ آف ڈیولپنگ سم تھنگ فار پیپل ہو ہیو گون تھرو ٹراما. تو ہم نے اس کے لیے پھر ایک ٹراما تھراپی کے اوپر ٹریننگ کروائی. بینگ سائیکالوجسٹ وی کین اونلی آفر سائیکولوجیکل انٹرونشن. ہم اس کی دوسری سائڈ جو ٹراما کی ہے اس کو تو ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن دس پارٹ از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ مائٹ ٹرن انٹو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر لیٹر آن. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر ابھی ہماری جو ہے آئیڈیٹک تھراپی سولوشنز آئرلینڈ کے ساتھ کولیبریشن ہے, اینڈ وی ہیو لانچ دس ٹراما تھراپی یونٹ ہیئر ایٹ بیریئر یونیورسٹی ایز ویل. ابھی بہت ایکٹیولی وہ کام اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی ہم خود ٹریننگ کے فیز میں سے گزر رہے ہیں. ابھی ہم نے لیول 1 کیا, انشاءاللہ ہم لیول 2 بھی کریں گے, اور بھی بہت ساری چھوٹے چھوٹے لیول پہ کافی ہیں. Ma'am, thank you very much for joining us. In fact, there was a lot more to ask you, but inshallah, maybe in some other setting. But still, I'm seriously thankful to you for getting time for us. Most welcome. Thank you very much, viewers, for staying with us. Inshallah, next week, see you again. Take care and goodbye.